औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। पारा नंबर 21 सूरह अनकबूत का जो हिस्सा 21वें पारे में इसके आम ज़मीन दर्ज झेल हैं। तलावत और नमाज की पाबंदी का हुक्म 21वें पारे की पहली आयत जो कि हकीकत में अनकबूत की आयत नंबर 45 है, इसमें किताबुल्लाह की तलावत और नमाज की पाबंदी का हुक्म दिया गया। नमाज का फ़ायदा ये बताया गया कि ये बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है, आयत नंबर 45। हकीकत वही है जो हकीम और ख़बीर ज़ात ने बयान फरमाई। जब शराइत और आदाब का लिहाज रखते हुए नमाज अदा की जाती है तो इसके समरात और नताइज ज़रूर हासिल होते हैं, फिर वो नमाजी और मासी के दरमियान रुकावट बन जाती है। इमाम अबू आलिया रज़ी रहमुल्लाह फरमाते हैं कि नमाज में 3 सिफ़ात पाई जाती हैं: इखलास, खशियत और ज़िक्र अल्लाह। इखलास नमाजी को नेकी पर आमादा करता है, खशियत इसे बुराइयों से रोकती है और ज़िक्र अल्लाह जो कि कुरान है वो इसे नेकी का हुक्म भी देता है, मुनकरात से रोकता भी है। हकीकत में नमाज ही नहीं, जिस नमाज के अंदर इन तीनों में से कोई सिफ़त भी ना पाई जाए वो हकीकत में नमाज नहीं है। कोई हर्ज नहीं अगर हम कुछ देर के लिए रुक कर अपनी नमाज़ों का जायज़ा ले लें। इस जायज़े से हमारे लिए ये समझना आसान हो जाएगा कि हमारी नमाज़ें बेजान क्यों हैं। मस्जिदें नमाजियों से भरी होने के बावजूद घरों बाज़ारों में गुनाहों का सैलाब क्यों ठाटे मार रहा है। क्या ये हकीकत नहीं कि हम में बेशुमार लोग ऐसे हैं जो नमाज भी पढ़ते हैं, झूठ को भी बोलते हैं, वादा खिलाफ़ी भी करते हैं, जुल्म और लूट घसूट का बाज़ार भी गर्म करते हैं, बेपर्दगी, बदनज़री, फहाशी में भी मुलव्वस हैं। इनका घर बाज़ार और दुकान की ज़िंदगी देख कर पता ही नहीं चलता कि वो नमाजी हैं। असल में वो नमाज और इसके असरात को मस्जिद तक महदूद रखते हैं और अपनी इनफरादी, माशरती, इज्तिमाई, तिजारती, सियासी और अखलाकी ज़िंदगी को नमाज से बिल्कुल अलग थलग रखते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत की अलामात में से एक वाज़ेह अलामत ये ज़िक्र की गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी हैं, ना पढ़ना जानते ना लिखना जानते। अगर लिखना पढ़ना जानते होते तो बातिल परस्त शक करते कि शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किताबों से ये अलूम हासिल कर लिए हैं। सदाकत की इस वाज़ेह और ज़िंदा दलाइल के बावजूद मुनकरीन एतराज़ात करते थे कि हम जिन मोजज़ात का मुतालबा करते हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों क्यों नहीं ज़ाहिर होते। अल्लाह का जवाब, क्या कुरान का मोजज़ा इनके लिए काफ़ी नहीं जिसकी नज़ीर पेश करने से इनके फुसहा और बलागा आजिज़ आ गए। आयत नंबर 51। कुरान तो मोजज़ों का मोजज़ा है, इसकी मौजूदगी में किसी दूसरे मोजज़े का मुतालबा अनाद और जहालत के सिवा कुछ नहीं। इनकी जहालत का ये हाल है कि बज़ा औक़ात वो खुद अज़ाब का मुतालबा करने लगते हैं। आयत नंबर 53-54। कुरान कुल का भी मोजज़ा था, आज भी मोजज़ा है, लेकिन कुरान ने जो इल्मी और साइंसी इंकशाफात किए, अरब के बद्दू और अजम के दानिश्वर इनके समझने से कासिर थे, मगर आज का इंसान इन्हें आसानी से समझ सकता है। इसलिए मुसन्नफ़ की राय यह है कि इंसानी मालूमात और तहकीकात में ज्यों ज्यों इजाफ़ा होता जाएगा, कुरान करीम की एजाज़ी शान इतनी ही नुमायाँ होती जाएगी। कहने का मकसद ये है कि कुरान का मोजज़ा होना कल के मुकाबले में आज ज़्यादा वाज़ेह है और आसानी से समझ में आ सकता है। हो सकता है कल के अरबों को तो कुरान का मोजज़ा होना आसानी से समझ में आ जाता हो, मगर अजमियों को कुछ मुश्किल पेश आती हो। मगर इशाअत इल्म के इस दौर में क्या अरब और क्या अजम, क्या हिंदी और क्या यूरोपी, हर शख्स इसके एजाज़ का इतराफ़ करने पर अपने आप को मजबूर पाता है। शर्त सिर्फ ये है कि वह अपने इस पढ़े और इसमें गौर और तदब्बुर करे। हिजरत में फ़क्र से डर।
معاندین کا حال بیان کرنے کے بعد متقیوں کا ذکر کیا گیا اور انہیں رب العزت نے ہجرت اور دین کی راہ میں آنے والے مصائب پر صبر کی تلقین کی، آیت نمبر 56 سے 59 تک۔ جو لوگ ترک وطن کرتے ہیں انہیں معاشی ضروریات کی فکر یقیناً لاحق ہوتی ہے کہ پردیس میں گھر کا چولہا کیسے جلے، اس لیے تسلی دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ جو اللہ کمزور جانوروں کو رزق دیتا ہے وہی تمہیں بھی دے گا، اس لیے ہجرت کی صورت میں تمہیں فقر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس صورت کی آخری آیت میں پوری صورت کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ جو لوگ ہمارے لیے مجاہدہ کرتے ہیں ہم انہیں ضرور اپنے راستے دکھا دیتے ہیں، اور بے شک اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ جو لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے نفس، شیطان اور دشمنان دین کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں سعادت کی راہ تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ آگے اب سورہ روم کا آغاز ہو رہا ہے۔ ترتیب کے حساب سے نمبر 30 ہے اور نزول کے حساب سے 84۔ مکی صورت ہے، 60 آیات ہیں، 6 رکوع ہیں۔ وجہ تسمیہ آیت نمبر 3 میں رومیوں کے غالب ہونے کی پیشن گوئی کی گئی، اسی وجہ سے اس صورت کا نام سورہ روم رکھا گیا۔ قرآن کریم کے وجوہ اعجاز میں سے ایک اہم وجہ اس کی پیشن گوئیاں بھی ہیں، اور اس صورت کے شروع میں ایک پیشن گوئی مذکور ہے جو بعد میں حرف بحرف سچی ثابت ہوئی۔ یہ پیشن گوئی رومیوں کے غالب آنے کے بارے میں تھی۔ اس پیشن گوئی کا پورا ہو جانا انتہائی غیر معمولی، غیر عادی واقعہ تھا، کیونکہ جس وقت قرآن نے یہ خبر دی تھی اس وقت ایرانی رومیوں پر پوری طرح چھائے ہوئے تھے۔ رومی مقبوضات اور نو آبادیاں یکے بعد دیگرے ایرانیوں کے ہاتھ آتے جا رہے تھے، اور اس وقت رومی سلطنت زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ سرحدی حالات کے علاوہ اندرونی حالات بھی انتہائی ابتر تھے۔ پورے یورپ میں غدر مچا ہوا تھا۔ رومیوں کا بادشاہ ہرقل زوال کی تیز آندھیوں کے ساتھ بے بس ہو کر حز ذلت اور پسپائی سے سمجھوتا کر چکا تھا۔ چونکہ ایرانی مشرق اور آتش پرست جبکہ رومی خدا پرست تھے، اس لیے مشرکین مکہ اپنے مذہبوں کے غلبے کی خبر سن کر خوشی سے بغلیں بجاتے تھے۔ ان حالات میں قرآن نے پیشن گوئی کی کہ 9 سال کے اندر رومی ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے۔ یقیناً مشرکین نے قرآن کے اس اعلان اور اطلاع کا خوب مذاق اڑایا، لیکن ٹھیک 9 سال کے اندر قرآن مجید کی یہ عظیم الشان پیشن گوئی پوری ہو کر رہی۔ رومیوں نے ایرانیوں کے جاہ و جلال کو اپنے پیروں تلے رون ڈالا اور سلطنت ایران کے قلب میں رومی جھنڈا نصب کیا۔ مذکورہ پیشن گوئی کے علاوہ جو اہم مضامین سورہ روم میں بیان ہوئے وہ درجہ ذیل ہیں۔ حزب رحمان، حزب شیطان۔ سورہ روم اور اس مارکے کی حقیقت بتائی گئی کہ جو حزب رحمان یعنی رحمان کی جماعت ہے اور حزب شیطان یعنی شیطان کی جماعت ہے کے درمیان قدیم زمانے سے جاری ہے۔ کفر و ایمان، حق و باطل کے درمیان یہ مارکہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک فیصلے کا دن نہیں آ جاتا۔ اس دن نہ صرف یہ کہ مارکہ ختم ہو جائے گا بلکہ دونوں جماعتوں کو بھی الگ الگ ٹھکانوں پہ پہنچا دیا جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ، جس دن قیامت برپا ہوگی وہ الگ الگ فرقوں میں ہوں گے۔ نمبر 1، اہل ایمان کو جنت میں جگہ دی جائے گی۔ نمبر 2، اور کافروں کو عذاب میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنے وجود اور عظمت اور جلال کے 7 دلائل ذکر کیے۔ اللہ تعالیٰ ایک چیز کو اس کی ضد سے پیدا کرتا ہے۔ زندہ، مردہ ایک دوسرے کی ضد ہے، لیکن وہ اپنی قدرت کاملہ سے نطفے سے زندہ انسان، انڈے سے بچہ، بیج سے درخت اور اس کے برعکس بھی پیدا کرتا ہے۔ آیت نمبر 19۔ اس نے انسان کو بے جان مٹی سے پیدا کیا۔ نمبر 1، انسان سے مراد یا تو حضرت آدم علیہ السلام ہے یا مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ دوسرا، یا ہر انسان کیونکہ اس کی غذائی جسمانی ضروریات مٹی ہی سے پیدا ہوتی ہیں۔ آیت نمبر 20۔ میاں بیوی کے درمیان ایسی محبت پیدا کر دیتا ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے جسم کا حصہ ہے، حالانکہ بعض اوقات شادی سے پہلے ان کا آپس میں کوئی تعارف بھی نہیں ہوتا۔ اس نے ارض و سماء کو اور جو کچھ اس کے اندر ہے پیدا کیا۔ انسانوں کی زبانیں رنگ مختلف ہیں، کسی کی زبان عربی، کسی کی فارسی اور انگریزی، کوئی فرانسیسی بولتا ہے اور کوئی اردو اور جاپانی، کسی کا رنگ کالا اور کسی کا سرخ ہے۔ آیت نمبر 22۔ وہ رات و دن میں نیند کے ذریعے انسان کو سکون عطا کرتا ہے۔ انسان کا جسم ایک ایسی مشین ہے جسے اگر مشاغل کے ہجوم میں وقفہ اور سکون نہ ملے تو یہ مشین خراب ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 23۔
آسمان پر بجلی چمکتی ہے جس سے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے اور امید بھی، پھر بارش برستی ہے تو مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 24۔ ارض و سما کا مستحکم نظام وجود باری تعالیٰ کی زندہ دلیل ہے۔ آسمان کی چھت کسی ستون کے بغیر کھڑی ہے اور اس کے میدان میں ستارے دوڑ رہے ہیں، مگر نہ اضطراب ہے نہ شور ہے۔ یوں ہی زمین مسلسل حرکت کر رہی ہے مگر اس کے سینے پہ بسنے والوں کی اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ یہ صورت بتاتی ہے کہ ہر زمانے میں اللہ کا یہ دستور رہا کہ وہ حق کو باطل پر غلبہ عطا کرتا ہے۔ آیت نمبر 47۔ اگر کہیں اہل حق مغلوب ہوں تو انہیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ انہوں نے باطل کے طور طریقے اپنا لیے یا باطل پرستوں نے حق کے بعض اصول اختیار کر لیے ہوں۔ اس صورت میں متعدد ایسے تکوینی دلائل اور مشاہد مذکور ہیں جو اللہ کی عظمت و قدرت کی گواہی دیتے ہیں۔ آیت نمبر 19 سے 27 اور پھر 26 سے 50 تک۔ سورت کے اختتام پر ان کفار مکہ کا ذکر ہے جو مردوں کی طرح تھے، نہ تو آیات الہیہ کو سنتے نہ دیکھتے تھے، نہ ان میں غور و فکر کرتے اور نہ ہی اثر قبول کرتے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی، اور اگر تم اس کے سامنے کوئی نشانی پیش کرو تو یہ کافر کہہ دیں گے کہ تم تو جھوٹے ہو۔ آیت نمبر 58۔ سورہ لقمان کا آغاز ہو رہا ہے ترتیب کے حساب سے 31 اور نزول کے حساب سے 57 صورت ہے، مکی صورت ہے، اس میں 34 آیات ہیں، 4 رکوع ہیں۔ اس وجہ تسمیہ اس صورت میں خاص طور پر حضرت لقمان کا قصہ بیان ہوا جو اگر نبی تو نہ تھے مگر اللہ نے حکمت و دانائی انہیں وافر عطا فرمائی تھی، اسی وجہ سے صورت کا نام سورہ لقمان ہے۔ آیت نمبر 12 سے 19 تک۔ اس صورت کی ابتدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائمی معجزہ یعنی قرآن کی عظمت کے بیان سے ہوا جو کہ ہدایت کا ربانی دستور ہے۔ اس کے بارے میں انسان 2 فریقوں میں تقسیم ہو گئے، ایک فریق مومنین کا ہے جو اس ہدایت کی ہر بات کی تصدیق کرتا ہے، دوسرا فریق کافروں کا ہے جو اس کی آیات سن کر تکبر سے منہ موڑ لیتا ہے، گویا انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں۔ آیت نمبر 2 سے 7 تک۔ اس کے بعد باری تعالیٰ نے اپنی قدرت و وحدانیت کے 4 دلائل ذکر فرمائے۔ نمبر 1، فلکیات کی دنیا۔ پہلی دلیل یہ کہ انہوں نے آسمانوں کو بغیر کسی ستون کے پیدا کیا، حالانکہ اس میں روشن ستارے بھی ہیں، شمس و قمر بھی ہے، سیارے کہکشاں بھی ہیں۔ فلکیات کی دنیا اتنی وسیع ہے کہ یہ زمین جس پر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اس کی حیثیت اس کے مقابلے میں وہی ہے جو ایک ذرے کی پوری کائنات کے مقابلے میں حیثیت ہے۔ نمبر 2، پہاڑ۔ دوسری دلیل وہ پہاڑ ہیں جنہیں زمین کا تو توازن برقرار رکھنے کے لیے اللہ نے گاڑ رکھا ہے، اگر پہاڑ نہ ہوتے تو یہ زمین نہ ہوتی اور پانی کی وجہ سے ادھر ادھر حرکت کرتی رہتی۔ تیسری چیز ہے زمینی، فضائی، سمندری جانور۔ تیسری دلیل بے شمار قسم کے حیوانات، مویشی، چوپائے اور حشرات ہیں۔ ان کے علاوہ فضاؤں اور سمندروں میں رہنے والے ہزاروں قسم کے جاندار ہیں جن کی شکلیں، رنگتیں اور خصوصیات تک اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہیں۔ انسان کا عجز تو یہ حال ہے کہ وہ مکھی اور چونٹی تک کی مثال نہیں بنا سکتا، چہ جائے کا صاحب فہم اور ذکا بولتا چالتا انسان بنا سکے۔ چوتھی دلیل ہے آسمان سے بارش، یعنی وہ آسمان سے بارش برساتا ہے جس کے ذریعے ہر قسم کی نفیس چیزیں اگاتا ہے۔ آسمان سے بارش کا برسنا تکوینی عجائب میں سے ایک بڑا عجوبہ اور دلائل قدرت میں سے ایک بڑی دلیل ہے، مگر انسان اسی پر غور نہیں کرتا۔ وہ پانی جس سے سمندر، دریا، نہریں بھری ہوئی ہیں، یہ سب آسمان ہی سے برستا ہے۔ پھر اس پانی سے جو پھل، پھول، غلہ جات، جڑی بوٹیاں، درخت اگتے ہیں، ان کی تفصیل بیان کرنے کے لیے ہزاروں صفحات یقیناً کم ہوں گے۔ اس کے علاوہ سورہ لقمان میں جو اہم مضامین مذکور ہیں وہ درجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، حضرت لقمان کی حکمت اور دانائی۔ حضرت لقمان جو کہ نبی تو نہ تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت اور دانائی سے نوازا تھا۔ ان کے اقوال عبرت اور نصیحت کا خزانہ ہوتے تھے، ان کا کلام واضح تھا، ان کی خاموشی تفکر اور ان کے ارشادات میں نصیحت ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ 5 وصیتیں ذکر فرمائیں جنہوں نے اپنے بیٹے کو کی۔ یہ بڑی قیمتی اور جامع نصیحتیں جو کہ عقیدہ، عبادت، سلوک اور اخلاق سے تعلق رکھتی ہیں۔ پہلی وصیت،
بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے اور اس کا انجام تباہ کن ہے۔ اس کے بعد خود اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہیں۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ آخرت کے بارے میں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے علم سے کوئی چیز مخفی نہیں، گناہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، کسی پوشیدہ جگہ پہ کیوں نہ ہو، اللہ اسے قیامت کے دن لے آئے گا۔ تیسری وصیت اللہ کی طرف توجہ کے بارے میں ہے کہ اللہ کی طرف توجہ کی گئی صورتیں بیان فرمائیں، یعنی نماز کو کامل طریقے سے ادا کرو، لوگوں کو ہر خیر کی دعوت دو، ہر شر سے منع کرو اور مصائب و ابتلا پر صبر کرو۔ چوتھی وصیت میں اپنے بیٹے کو تکبر اور فخر سے منع کیا۔ پانچویں وصیت میں کہا کہ بیٹے کو اخلاق کے بارے میں متوجہ کیا، یعنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، بولتے وقت اپنی آواز کو دھیما رکھو۔ آیت نمبر 16 سے 19 تک اسی چیز کا ذکر آئے گا۔ نمبر 2، شرک پر اصرار۔ مشرکین کی تردید ہے کہ وہ توحید کے دلائل کا مشاہدہ کرنے کے باوجود شرک پر اصرار کرتے ہیں، حالانکہ اگر خود ان سے وہ سوال کیا جائے تو آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ بھی اللہ کے خالق ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ سورت کے اختتام پر بتایا گیا کہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے: قیامت کب آئے گی، 2 بارش کہاں اور کتنی برسے گی، شکم مادر میں بچہ کن اوصاف کا حامل ہے، 4 انسان کل کیا کرے گا، 5 موت کب اور کیسے آئے گی۔ ان 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ ان 5 مغیبات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی چابیاں قرار دیا۔ اگلی سورہ سجدہ ہے، ترتیب کے حساب سے 32 اور نزول کے حساب سے 75 مکی صورت ہے۔ اس کی 30 آیات ہیں، 3 رکوع ہیں اور وجہ تسمیہ آیت نمبر 15 میں ایمان والوں کی تعریف ہے کہ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ اس خصوصیت کی وجہ سے سورت کا نام ہی سورہ سجدہ پڑ گیا۔ اہم مضامین دیگر جو ہیں ان میں قرآن کی حقانیت، یعنی سورت کی ابتدا میں قرآن کی حقانیت کا بیان ہے جس کا اعجاز واضح ہے، اس کی صداقت کے دلائل روشن ہیں، اس کا انداز بیان انسانی کلام سے بالکل الگ ہے، لیکن اس کے باوجود کفار مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تہمت لگاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلام خود گھڑ لیا۔ آیت نمبر 1 سے لے کے 3 تک۔ یہ صورت اللہ کی وحدانیت اور اس کی قدرت کے دلائل بیان کرتی ہیں، یعنی آسمان اور زمین کو اسی نے پیدا کیا، ہر کام کی تدبیر وہی کرتا ہے۔ پانی کے ایک حقیر قطرے سے انسان کو اسی نے تخلیق کیا۔ آیت نمبر 5 سے 9 تک۔ انسانی تخلیق کے مراحل کا ذکر آئے گا، یعنی انسان اپنی تخلیق کے مراحل میں غور و فکر کیوں نہیں کرتا، اس نے کیسے مٹی سے پانی، نطفے سے لوتھڑے سے بوٹی اور بوٹی سے ہڈی تک کے مراحل طے کیے، پھر کیسے انتہائی پرکشش صورت اور متناسب قد و قامت والا انسان بن گیا۔ مجرموں کے بارے میں آتا ہے کہ مجرم قیامت کے دن سر جھکائے کھڑے ہوں گے، ان پر ذلت چھائی ہوگی، وہ آرزو کریں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے، ہم نیک کام کریں گے۔ مومنین کے حال کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ دنیا میں اللہ کے سامنے جھکے رہتے تھے، راتوں کو ان کے پہلو بستر سے جدا رہتے تھے، وہ اللہ کے عذاب سے بھی ڈرتے تھے اور اس کی رحمت کی امید بھی رکھتے تھے، علاوہ ازیں اللہ کے دیے ہوئے اموال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے تھے۔ ان کے بارے میں فرمایا گیا، کوئی انسان نہیں جانتا کہ اس کے لیے آخرت میں آنکھوں کی کیسی ٹھنڈک چھپا کر رکھی ہے، یہ نامال کا صلہ جو وہ کرتے تھے۔ آیت نمبر 12 سے 17 تک۔ انہوں نے ریا دکھاوے کے بغیر چھپ چھپ کر اعمال کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی نعمتیں چھپا رکھی ہیں جو کسی کے حاشیہ خیال میں بھی کبھی نہیں آئیں۔ ویسے بھی جنت کی نعمتوں کی صحیح حقیقت کسی کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی۔ دنیا کی نعمتیں آخرت کی نعمتوں کے ساتھ صرف لفظوں میں مشترک ہیں، حقیقت کے اعتبار سے ان کے درمیان زمین آسمان سے بھی کہیں زیادہ فرق ہے۔ سورت کے اختتام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دیے جانے کا ذکر ہے، جو کہ اس بات پر تنبیہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت میں مشابہت پائی جاتی ہے۔ اگلی سورہ احزاب ہے، ترتیب کے حساب سے 33، نزول کے حساب سے 90 مدنی صورت ہے، اس میں 73 آیات ہیں، 9 رکوع ہیں۔ وجہ تسمیہ: جس لشکر نے مدینہ پر چڑھائی کی تھی اس میں مختلف جماعتیں اور قبائل شریک تھے، چونکہ اس صورت میں غزوہ احزاب کو خاص اہمیت ہے، اس لیے صورت کا نام سورہ احزاب رکھا گیا۔ آیت نمبر 22 سے 27 تک۔ اس صورت میں 3 موضوعات بحث کیے گئے، یعنی اجتماعی آداب،
تشریح احکامات اور بعض غزوات کا بیان، مثلا غزوہ احزاب، غزوہ بنی قریظہ، اور ان دونوں غزوات میں منافقین کا کردار اور ان کی حالت۔ اس صورت کے اہم مضامین درجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، نبی کی امت کو 4 امور کا حکم۔ پہلا یہ کہ اللہ سے ڈرتے رہیں، دوسرا یہ کہ کافر و منافقین کی آراء کا اتباع نہ کریں، تیسرا یہ کہ وحی الہی کی اتباع کریں، چوتھا یہ کہ اللہ پر اعتماد اور بھروسہ رکھیں۔ یہاں یہ نقطہ ملحوظ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کہیں بھی ہمارے آقا کو یا محمد کہہ کر نہیں پکارا، یہاں بھی یا ایھا النبی کہہ کر خطاب کیا گیا، جبکہ دوسرے انبیاء کو یا آدم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ اور یا زکریا کہہ کر خطاب کیا گیا۔ زمانہ جاہلیت کے بعض معتقدات اور عادت کی تردید کی گئی ہے، جن میں سے بعض عقلی اعتبار سے باطل تھے اور بعض شرعی اعتبار سے قبیح تھی۔ یہاں آیت نمبر 4 میں 3 جاہلانہ خیالات اور تصورات کی تردید کی گئی۔ نمبر 1، سینے میں 2 دل۔ اس کا یہ خیال تھا کہ بعض لوگوں کے سینے میں 2 دل ہوتے ہیں۔ اس خیال کے رد میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے کسی آدمی کے پہلو میں 2 دل نہیں رکھے، دل تو بس ایک ہی ہوتا ہے، یا اس میں ایمان ہوگا یا کفر ہوگا، ایک ہی دل میں کفر اور ایمان دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ اس سے ان منافقین کو بھی تردید ہوئی جنہوں نے کفر اور ایمان کے درمیان ایک تیسرا درجہ نفاق کا بھی تجویز کر رکھا تھا۔ جاہلی ظہار یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو انت علی کا ظاہری امی کہے، تم میری اوپر ایسی ہو جیسی میری ماں کی پشت، تو ان الفاظ سے ہمیشہ کے لیے بیوی اس پر حرام ہو جاتی تھی، لیکن قرآن نے بتایا کفارہ دینے سے بیوی حلال ہو جائے گی۔ اسلام سے قبل منہ بولے بیٹے کا حکم حقیقی بیٹے جیسا ہوتا ہے۔ قرآن نے اس غلط تصور کی تردید کی۔ آیت نمبر 4، جب متبنی منہ بولا بیٹا کے تصور کی تردید ہو گئی اور بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی والد کا حکم نہیں رکھتے، تو پھر یہ اعلان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابوت ساری امت کے لیے عام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات ساری امت کی روحانی مائیں ہیں، ان کا ادب احترام واجب ہے اور ان کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ اس کے بعد 19 آیات میں غزوہ احزاب اور غزوہ بنو قریظہ کی تفصیل موجود ہے۔ غزوہ احزاب کو دیکھیں۔ غزوہ احزاب شوال 5 ہجری میں ہوا، جب مشرکین کے 10 یا 15 ہزار جنگجوؤں نے مدینہ کا محاصرہ کیا۔ یہ جنگجو مختلف قبائل سے تعلق رکھتے تھے، یہود بنی نذیر اور یہود بنی قریظہ، جن کے ساتھ مسلمانوں کا صلح کا اور ایک دوسرے کے دشمن کے ساتھ تعاون نہ کرنے کا معاہدہ تھا۔ انہوں نے اس معاہدے کی کھلا خلاف ورزی کی اور ابو سفیان کے ساتھ تعاون کیا۔ مسلمان صرف 3000 تھے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر عمل کرتے ہوئے مدینہ کے شمال مغرب میں جہاں سے دشمن کے حملہ وار ہونے کا خطرہ تھا، خندق کھودی گئی، اسی لیے اسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ اور غزوہ احزاب اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جس لشکر نے مدینہ پر چڑھائی کی تھی، اس میں مختلف جماعتیں اور قبائل شریک تھے۔ ان جنگجوؤں نے تقریباً 1 ماہ تک مدینہ کا محاصرہ کیے رکھا۔ پھر نعیم بن مسعود غطفانی کی کوششوں سے یہود و قریش اور غطفانی لشکر کے درمیان پھوٹ پڑ گئی۔ اللہ کی طرف سے انہیں دونوں طوفانی طرف سے آندھیوں نے گھیرا، جس کی زد میں آ کے ان کے خیمے اکھڑ گئے، جانور بدک گئے، ان کے عزائم پست ہو گئے۔ پھر قریش و غطفان اور دوسرے قبائل اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کیے بغیر راہ فرار اختیار کیا۔ انہوں نے غزوہ بنی قریظہ، ابو سفیان اور اس کے حمایتیوں نے چلے جانے کے بعد مسلمانوں نے بھی بنی قریظہ کا محاصرہ کر لیا اور انہیں ان کے عہد شکنے کی عبرتناک سزا دی۔ اللہ تعالیٰ نے مذکورہ آیات میں ان دونوں غزوات کا حال اور منظر بیان کیا اور مسلمانوں کو بشارت سنائی کہ عنقریب انہیں مزید فتوحات حاصل ہوں گی۔ چنانچہ مسلمانوں نے نہ صرف فارس اور روم بلکہ 20 ملک اور سینکڑوں شہر فتح کیے۔ انشاءاللہ قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط اور دل میں ایمان راسخ ہو جانے کے بعد پورے عالم کو فتح کریں گے انشاءاللہ۔
یوں اللہ تعالیٰ کی یہ پیشن گوئی پوری ہو کر رہے گی کہ میں نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے بھیجا کہ دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر دوں۔ یہ غلبہ یقینی ہے اور کسی صاحب ایمان کو اس میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ بظاہر حالات مختلف ہیں، لیکن جب اس پیشن گوئی کو پورا ہونے کا وقت آئے گا تو حالات بھی موافق ہو جائیں گے اور وہ افراد بھی مہیا ہو جائیں گے جو اپنے اعمال کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے پہلی صدی کے مسلمانوں کی یاد تازہ کریں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ موجودہ دور کے مسلمان ایمان، اعمال، اخلاق، معاملات اور کردار کے اعتبار سے فاتح عالم بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، لیکن کیا اسلام اور قرآن بھی یہ صلاحیت نہیں رکھتے؟ رب کعبہ کی قسم، ان کے اندر عالم کو اور فاتحین عالم کو فتح کرنے کی پوری صلاحیت ہے، اور کون و مکان کے مالک کی قسم دنیا یہ نظارہ بہت جلد دیکھے گی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔